السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نشمہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ ایران بے تابی سے ڈیل کرنے تیار ہے، امریکی صدر ٹرمپ نے کیا نیا دعویٰ۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات جاری، ایک امریکی عہدیدار کا انکشاف۔ ٹائمز آف اسرائیل نے بھی کی تصدیق۔ ہم نے اپنی ریڈ لائنز واضح کر دی ہیں، ہم کن معاملات پر لچک دکھا سکتے ہیں اور کن پر نہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا ایران سے مذاکرات پر رد عمل۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں سے ایران کو تقریباً $270 ارب کا نقصان ہوا، خلیجی ممالک ہرجانہ ادا کریں۔ ایرانی حکومت کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی کا مطالبہ۔ امریکہ اور ایران جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھیں، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کی اپیل۔ اور اسرائیل اور لبنان حکومت کے درمیان ہونے والے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں، حزب اللہ کے رہنما نعیم قاسم کا دو ٹوک موقف۔ تو یہ تھی سرخیاں، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مذاکرات کے دوران ایران کے ساتھ متعدد نکات پر اتفاق ہوا، بہت سی باتوں پر سمجھوتا ہو چکا تھا لیکن یورینیم کے معاملے پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکی وفد نے ایران کے ساتھ اچھے مذاکرات کیے مگر ایران نے برے طریقے سے مذاکرات کیے۔ پیر کی صبح ہمیں صحیح لوگوں کی کال آئی تھی، وہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ نے امید ظاہر کی کہ ایرانی بقیہ نکات پر بھی اتفاق کر لیں گے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران نے معاہدے کے لیے ہم سے رابطہ کیا تھا، ایران نے پیغام بھیجا تھا کہ وہ بے تابی سے ڈیل چاہتے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا دنیا کو آبدار ہرمز کی ضرورت ہے، کئی ممالک نے رابطہ کر کے ایران کی ناکہ بندی میں مدد کرنے کی پیشکش کی۔ ایران کی ناکہ بندی کے لیے کسی ملک کی مدد کی ضرورت نہیں۔ امریکی صدر نے بتایا کہ گزشتہ روز آبنائے ہرمز سے 34 جہازوں کی آمد و رفت ریکارڈ کی گئی۔ ایران کے افزودہ یورینیم کو بھی کسی نہ کسی طرح حاصل کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا، ہم کسی ملک کو بلیک میل کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ I did post it, and I thought it was me as a doctor, and it had to do with Red Cross as a Red Cross worker there, which we support, and only the fake news could come up with that one. So I just heard about it, and I said, how did they come up with that? It's supposed to be me as a doctor making people better, and I do make people better. I make people a lot better. As an example, the 11,000, I understand your husband's going through treatment. Yes, sir. Yes, sir. He's He going has through cancer. some very serious cancer treatment, so Yes, sir. this goes a long way. Yes, sir. It sure does. Mr. President, are another round of talks planned with Iran? And if so, will you send Vice President J.D. Vance with? Well, he's done a good job. It's Steve and Jared. They've all done a very good job. And I can tell you that we've been called by the other side. They'd like to make a deal very badly. Very badly. What was the sticking point over? You said it was over nuclear. It was over nuclear. Very similar. Yeah, very good. I guess you're listening. It's over the fact that they will never have a nuclear weapon. Iran, you marking it down? Iran will not have a nuclear weapon. And we agreed to a lot of things, but they didn't agree to that. And I think they will agree to it. I'm almost sure of it. In fact, I am sure of it. If they don't agree, there's no deal. There'll never be a deal. Iran will not have a nuclear weapon, and we're going to get the dust back. We'll get it back either. We'll get it back from them or we'll take it. Mr. President, as far as the naval blockade is concerned, what's the end game? Is it to force Iran back to the negotiating table? Is it to open up the strait so that gas prices ultimately come down? Maybe everything. I mean, both of those things, certainly, and more. We can't let a country blackmail or extort the world, because that's what they're doing. They're really blackmailing the world. We're not going to let that happen. And you know, the amazing thing is, we don't, can you believe this? We don't use the strait. We don't need the strait. We have our own oil and gas, much more than we need. We have more oil and gas than Saudi Arabia. Think of this. We produce more. Saudi Arabia, and add Russia to it. Substantially more. And by next year, we'll have... امریکہ اور ایران کے درمیان کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات جاری ہیں، ایک امریکی عہدیدار کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ واشنگٹن اور تہران کے درمیان سفارتی حل کے لیے رابطے بھی جاری ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق عہدیدار کا بیان پاکستان میں ہونے والے مذاکرات کے بعد سامنے آیا ہے، جبکہ اس حوالے سے مستقبل میں امریکی اور ایرانی وفود کی ملاقات کا امکان تاحال غیر واضح ہے۔ تاہم پاکستانی حکام نے کہا کہ فریقین نے پاکستان کی ثالثی کوششوں کو سراہا اور قدر کی۔ امید ہے دونوں فریق مثبت رویہ برقرار رکھیں گے
اور خطے میں پائیدار امن اور خوشحالی کے لیے آگے بڑھیں گے۔ حکام کا کہنا تھا یہ نہایت ضروری ہے کہ تمام فریقین جنگ بندی کے اپنے عزم پر قائم رہیں۔ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان روابط اور مذاکرات کے فروغ کے لیے کردار ادا کرتا رہا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ اس دوران ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے دوسرے دور کی اسلام آباد میں میزبانی کی تجویز پیش کی ہے۔ رپورٹ میں عہدیدار کا حوالہ دیتے ہوئے جنہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ تجویز کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ فریقین کسی دوسرے مقام کی درخواست کر سکتے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ ہم نے اپنی ریڈ لائنز واضح کر دی ہیں، ہم کن معاملات پر لچک دکھا سکتے ہیں اور کن پر نہیں، اور یہ چیز ہم نے بہت کھل کر ایران سامنے رکھی ہے۔ انہوں نے ہماری شرائط تسلیم نہیں کی۔ جے ڈی وینس کے مطابق امریکہ کی جانب سے ایران کو بتا دیا گیا کہ کس معاملے پر کوئی رعایت دی جا سکتی ہے اور کون سے معاملے پر ایران کو کوئی ٹھوس یقین دہانی کرانا ہوگی، تاکہ امریکی صدر یہ محسوس کر سکے کہ انہیں ایک اچھی ڈیل مل رہی ہے۔ جے ڈی وینس نے بتایا کہ امریکہ کے 2 بنیادی مطالبات تھے۔ ان کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا اور یہی ہماری تمام ریڈ لائنز کی بنیاد ہے۔ نائب صدر نے بتایا کہ ایرانی یہ کہنے پر تو آمادہ ہے کہ وہ کبھی جوہری ہتھیار نہیں بنائیں گے، لیکن امریکہ تصدیق کے لیے ایک نظام وضع کرنا چاہتا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں بنا رہا ہے، اور یہ بھی یقینی بنانا چاہتا ہے کہ ایران کے پاس یورینیم افزودہ کرنے کی صلاحیت نہ رہے۔ جے ڈی وینس کے مطابق امریکہ کا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ایران میں موجود افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کر دیا جائے۔ is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could. And they have اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے امریکہ اور ایران پر زور دیا کہ وہ جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھے، کیونکہ اس تنازع کا کوئی عسکری حل نہیں ہے۔ انہوں نے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں دونوں ممالک کے مذاکرات بے نتیجہ ختم ہونے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ شدید اختلافات کے پیش نظر راتوں رات کوئی معاہدہ طے نہیں پا سکا۔ امن قائم کرنے کے لیے تعمیری انداز میں بات چیت کو جاری رکھا جانا چاہیے۔ علاوہ ازیں جنگ بندی کا ہر حال میں برقرار رہنا ضروری ہے اور اس کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ سیکرٹری جنرل نے ثالثی کی کوششوں پر پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے عالمی برادری سے ان کی کوششوں میں حمایت فراہم کرنے کو کہا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ تنازع کے تمام فریقین کو بین الاقوامی قانون کے مطابق آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کا احترام کرنا چاہیے۔ ایران نے پڑوسی خلیجی ریاستوں سے جنگی نقصانات کا ہرجانہ ادا کرنے کا مطالبہ کیا اور یہ بھی کہا کہ امریکی ناکہ بندی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ایرانی حکومت کے ترجمان فاطمہ مہاجرانی نے بتایا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر کیے گئے حملوں کے نتیجے میں ملک کو پہنچنے والے نقصان کا تخمینہ تقریباً $270 ارب لگایا گیا ہے۔ فاطمہ مہاجرانی نے واضح کیا کہ یہ تخمینہ براہ راست اور بالواسطہ طور پر پہنچنے والے مجموعی نقصان کا ہے۔ انہوں نے کہا ایک اہم معاملہ جس پر ہماری مذاکراتی ٹیم کام کر رہی ہے اور جسے اسلام آباد میں ہونے والی بات چیت کے دوران بھی اٹھایا گیا، وہ جنگ کے دوران پہنچائے گئے نقصان کے ازالے کا ہے۔ جنگ کے دوران پہنچائے گئے نقصان کا ازالہ امریکہ کے ساتھ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کی 10 ایرانی شرائط میں شامل تھا۔ اسی دوران اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کے نام خط میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین اور کویت سے ہرجانہ ادا کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ حزب اللہ کے رہنما نعیم قاسم نے اسرائیل اور لبنانی حکومت کے درمیان ہونے والے مذاکرات کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا ہے کہ اس بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب لبنانی حکام اسرائیلی اور امریکی حکام کے ساتھ مذاکرات کے لیے واشنگٹن روانہ ہو رہے ہیں۔ یاد رہے کہ لبنانی حکومت نے مارچ کے اوائل میں اسرائیل کے ساتھ جنگ شروع ہونے کے چند دن بعد ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کے عسکری سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی تھی۔ لبنانی صدر جوزف اون نے ملک کو وسیع تر علاقائی جنگ میں گھسیٹنے پر اس گروہ کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ نعیم قاسم کا کہنا ہے کہ پورا لبنان اسرائیل کا ہدف ہے اور یہ لبنانی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ فوج کو متحرک کرے۔ انہوں نے لبنانی حکومت سے سوال کیا کہ آپ کا کہنا ہے کہ آپ جنگ بندی چاہتے ہیں، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کے پاس دباؤ ڈالنے کے لیے کیا ہے؟ نعیم قاسم کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کا فیصلہ نہ رکنے کا ہے اور نہ ہی ہتھیار ڈالنے کا۔ سابق امریکی وزیر خارجہ ہیلری
کلنٹن نے خبردار کیا ہے کہ ایران کے ساتھ حالیہ کشیدگی اور ناکام مذاکرات کے بعد امریکہ ایک انتہائی کمزور پوزیشن میں آ چکا ہے اور اس نے اپنی سفارتی برتری کھو دی ہے۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں گفتگو کے دوران ہیلری کلنٹن نے مذاکراتی ٹیم میں صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر اور مشرق وسطیٰ کے لیے خصوصی نمائندہ اسٹیو وٹکوف کی شمولیت پر بھی تنقید کی۔ سابق امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ کو اس وقت ایران پر دباؤ ڈالنے والی قوت ہونا چاہیے تھا، مگر اب صورتحال اس کے برعکس ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ انتہائی کمزور پوزیشن میں ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ پوپ لیو سے معافی نہیں مانگیں گے۔ یاد رہے کہ پوپ نے امریکی صدر کے ایران کے خلاف دھمکیوں کی مذمت کی تھی، جس کے بعد ٹرمپ نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ پوپ جرائم اور دیگر چیزوں کے حوالے سے بہت کمزور ہیں۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ محض پوپ کی تنقید کا جواب دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ان کے پاس معافی مانگنے کی کوئی وجہ نہیں۔ دوسری جانب اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی کا کہنا ہے کہ پوپ لیو پر ڈونالڈ ٹرمپ کی تنقید ناقابل قبول ہے۔ میلونی کا کہنا ہے کہ ان کی نظر میں صدر ٹرمپ کی جانب سے پوپ کے بارے میں بولے گئے الفاظ ناقابل قبول ہیں۔ کیتھولک چرچ کے سربراہ ہیں اور یہ درست اور مناسب ہے کہ وہ امن کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہر قسم کی جنگ کی مذمت کرتے ہیں۔ اور آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر۔ ایران بے تابی سے ڈیل کرنے تیار ہے، امریکی صدر ٹرمپ نے کیا نیا دعویٰ۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات جاری، ایک امریکی عہدیدار کا انکشاف۔ ٹائمز آف اسرائیل نے بھی کی تصدیق۔ ہم نے اپنی ریڈ لائنز واضح کر دی ہیں، ہم کن معاملات پر لچک دکھا سکتے ہیں اور کن پر نہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا ایران سے مذاکرات پر رد عمل۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں سے ایران کو تقریباً $270 ارب کا نقصان ہوا، خلیجی ممالک ہرجانہ ادا کریں، ایرانی حکومت کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی کا مطالبہ۔ امریکہ اور ایران جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھیں، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کی اپیل۔ اور اسرائیل اور لبنانی حکومت کے درمیان ہونے والے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں، حزب اللہ کے رہنما نعیم قاسم کا دو ٹوک موقف۔ اسی کے ساتھ ہی عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔